अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अदाए रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर। जैसे कि आप लोगों से हमारा एक वादा जो हमने पहले रमज़ान किया था कि इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम अपने वादे पर पूरे हैं। आपके साथ जो हमारा सिलसिला जुड़ा है हम उसको आपने वादा ब्रेक भी किया इनके साथ, वो एक दो बीच में हो जाता है, लेकिन आपके साथ जो हमारा एक सिलसिला था चले मैं नहीं थी लेकिन वो चलता तो रहा ना, बंद तो नहीं हुआ। हम अपनी ट्रांसमिशन को लेकर आपके पास आते हैं। हमारे पास जितने डेली के नातख़्वाह होते हैं या हमारे साथ कोई भी मौलाना मौजूद होते हैं या कोई भी आलिम मौजूद होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और समटाइम्स हमारे पास आपकी तरफ से भी क्वेश्चंस होते हैं। बाज़ औक़ात टीम को पता चलता है कि कोई मैसेज आया था या कोई क्वेश्चन आया तो फिर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको भी डिस्कस करें। तो आज भी हमारे साथ बहुत ही मोहतरम खुर्रम शहजाद फ़ारूकी सियालवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और उन्हीं के साथ हमारे साथ इमरान अब्बास मुज़हरी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम दोनों मौलाना से बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। आज हम इनसे जिस टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और मैं आज ये चाह रही हूँ कि आज इस टॉपिक का जो इंट्रो है वो डॉक्टर उमैर करवाएं, लेकिन उससे पहले एक होस्ट होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है मैं डॉक्टर उमैर से भी उनके हाल चाल पूछना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आपको रोज़ा लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ, लेकिन इनकी शक्ल भी पता चल जाता है इनको रोज़ा लगता है। ब्रेक के बाद जब हम अफ्तारी के ब्रेक के बाद वापस आते हैं ना तो इनका चेहरा कुछ और ही तरह से खिला हुआ होता है, लेकिन उससे पहले बहुत डर। तो डॉक्टर उमैर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप बताएं, हम सबको, हमारे नाजरीन को बताएं वो क्या टॉपिक है और उस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर, और मेरा ख्याल है पहला क्वेश्चन आपको करना चाहिए और फिर हम अपना वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, कुरान पाक में आता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़िक्र क्या है? आया वही ज़िक्र जो हम करते हैं अल्लाह का, या कुछ और है? उसकी क्या बरक़ात हैं, उसकी क्या फजीलत है, वो उसके बारे में हम आज जानेंगे और हम आज बात करेंगे हमारे जो उलमा इकराम हैं उनसे। जी मौलाना, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? मौलाना, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह जो अशरा चल रहा है, अब तो रहमत का तकरीबन अशरा ख़त्म होने वाला है और मग़फ़रत का अशरा शुरू हो रहा है, तो उसकी एक तो मसनून तस्बीह क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। दूसरा कि ज़िक्र की क्या फजीलत और बरक़ात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मदू किया और तमाम जो आपके देखने वाले हैं दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला माह रमज़ान शरीफ की इन पुरनूर सातों की बरकत से, तसद्दुक़ से अल्लाह तबारक व तआला सब की दीन और दुनिया को बेहतर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। मोहतरम, आपने पहला सवाल ये किया कि इसकी मसनून दुआ बताएं जो अशरा शुरू होने वाला है। तो इसमें ये मग़फ़िरत का अशरा है, तो जो भी जिसे जैसे भी ऐसे अल्फाज जिसके अंदर मग़फ़िरत का ज़िक्र हो तो वो कर सकते हैं। जी। लेकिन इसके लिए बाकायदा मसनून अज़कार भी हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। इसकी कसरत के साथ तस्बीह करें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, रुजू करें। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने सवाल किया कि ज़िक्र की बरक़ात क्या हैं। जी। देखिए, लफ्ज़ ज़िक्र जो है ज़ाल काफ रे, जी, इसका माना है याद करना, बात करना, और लुग़त की किताबों में इसका एक माना है ज़िक्र का दिल और ज़ुबान से याद करना। लफ्ज़ ज़िक्र जो है कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ सीगों, मुख्तलिफ़ हैयतों के अंदर कम व बेश 62 टाइम यानी 62 मरतबा कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ़ हैयतों और मुख्तलिफ़ सीगों के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर आया है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कहीं फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। तो अगर आप हम पहली आयत मुबारका को देखें अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसके अंदर जो पहला हरफ है अला, इसे हरफ तंबीह कहते हैं,
یعنی کسی کو آگاہ کرنا. جیسے آپ کوئی چیز، کوئی تحریر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی تحریر اور ایسا مقام آتا ہے لکھتے ہوئے جسے آپ نے جو ہے وہ اسپیسیفک زیادہ لوگوں کو پروموٹ کرنا ہو، اس کو بتانا ہو، تو آپ اس کو لکھ لیتے ہیں نوٹ. یا اس کی دوسری مثال یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی جگہ جا رہے ہیں تو بجلی کے وولٹیج اور اس کی جو مطلوبہ مقدار ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، تو وہاں پر ایک نشان بنا ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خطرناک ہے، خبردار آگے جانا جان کا خطرہ ہے. تو یہ مثال بلا تمثیل، جس طرح وہاں اس سے آگے چلے جائیں اس مقام سے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا خبردار، دلوں کا سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو میرے ذکر کی طرف آؤ. اگر اس سے ہٹ کے کسی اور طرف جاؤ گے تو دلوں کا سکون تم نہیں پا سکو گے. دلوں کے سکون کے لوگوں نے اس دنیا کے اندر بہت سے عارضی جو ہے وہ سہارے بنائے ہیں. کچھ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، کچھ کوئی چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن بالآخر یہ سارے طریقہ کار جو ہیں یہ عارضی ہیں. یہ ایک وقتی طور پہ چلتے ہیں، وقتی طور سکون دیتے ہیں. دائمی طور پہ جو دلوں کا سکون اور اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. یہاں پہ ایک کویسچن یہ ہے، کچھ لوگ کویسچن کرتے ہیں جو آگے جنریشن کویسچن کرتی ہے. مولانا صاحب میرا بھی آپ سے بھی میرا یہی کویسچن ہے، میں چاہوں گا کہ آپ دونوں مجھے جواب دیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ جو نئی جنریشن ہے وہی مطمئن ہو. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے تسبیح قولی اور ایک ہوتی ہے تسبیح فعلی. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محض اللہ اللہ کرنے سے مطلوبہ نتائج برآمد ہو جائیں گے، انہیں ضرورت ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا جو معیار ہے اور اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ قرآن مجید سے پڑھیں. جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، خبردار، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جس بندے نے اللہ 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 کی تسبیح کی ہے اس کا دل مطمئن ہو جانا چاہیے، جو آپ کا سوال ہے. لیکن قرآن مجید نے ذکر کی ایک حقیقت جو ہے وہ بھی بیان کی ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے جو رسول ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی وقار جو ہے اسے قرآن ذکر کہتا ہے. یہی سبب ہے کہ جب اہل بیت ائمہ اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک، جب ان سے یہ پوچھا گیا ہے دربار میں کہ آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا علم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو انہوں نے پوچھا کہ اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم اہل ذکر ہیں. اہل ذکر اور صادقین ایک ہی ہیں؟ جی، اہل ذکر اور جو صادقین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب یہ بڑی پیاری بات ہے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے فرمایا کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، ناسمجھ ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. تو انہوں نے پوچھا اہل ذکر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اہل ذکر ہیں. انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو دلیل میں انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے رسول کو ذکر کہا ہے، اور ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم اہل ذکر ہیں. ہم وہ ہیں جن سے سوال کرنا تم پہ عقلاً نقلاً شرعاً واجب ہے. اور ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن جو ہے وہ آیات کی صورت میں ان کے سینوں میں بند ہے. تو یہ جو ذکر کا معاملہ ہے، جتنی دیر تک کوئی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریعہ اور وسیلہ قرار نہیں دیتا، اس کے ذکر کے کچھ معنی نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان ذکر کرتے ہیں اور وہ اطمینان محسوس نہیں کرتے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پروردگار نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب اگر یہ لوگ گناہ کر بیٹھیں تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، نہیں، مجھ سے توبہ کرے، نہیں، خانہ کعبہ جائیں، نہیں، جاؤکا، انہیں چاہیے کہ تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آ کے اللہ سے استغفار کریں اور پھر میرا رسول بھی استغفار کرے. لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے. اس کا مطلب ہے پروردگار نے جو چینلائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں
اگر آپ اس چینل کے ذریعے پروردگار تک نہیں پہنچتے ہیں تو وہ چیز آپ کی جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، اور وہ جو چینل ہے وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ سمجھے بغیر اور یہ سمجھے بغیر کہ پروردگار کی باتیں ہی ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں، تو میری باتیں بھی انہی کے ذریعے پروردگار تک جانی چاہیے، وہ چاہے جتنا بھی ذکر کرتا رہے وہ کبھی اسے سکون قلب مل نہیں سکتا۔ اچھا قبلہ ایک سوال ہے کہ جیسے ہم اگر یہ کہیں گے کوئی تسبیح کرنا یا نمازیں یا کچھ بھی، صرف ہم ذکر کو اسی کے ساتھ کنسرن کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے اعمال کے تھرو بھی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ سلسلہ انسان کا بن جاتا ہے، کہ وہ بھی ذکر کے اندر آتا ہے کہ ہم جیسے کوئی نیکی کر رہے ہیں، کسی کا اچھا کریں، کسی کا بھلا کریں، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہم اس کی مناسبت کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے، جو پروردگار عالم کا قرب ہے، ہم جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں ان میں ہم نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، کہ پروردگار کے ہم قریب ہو جائیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پروردگار کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ پروردگار پہلے 20 قدم دور تھا اور میں 20 قدم دور تھا تو میں 4 قدم قریب ہو گیا ہوں تو اب 16 قدم رہ گئے پیچھے، اور میں 10 قدم اور قریب ہو گیا ہوں تو اب 6 قدم رہ گئے۔ وہ پروردگار ایسا نہیں ہے کہ اس کے قریب ہوا جا سکے، وہ پروردگار ایسا نہیں ہے کہ اس سے دور ہوا جا سکے، اس لیے کہ جب آپ اس سے دوری اور قرب کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات بیکار ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو دوری اور قرب کا سوال جو ہے یہ قرب معنوی ہے، یہ وہ قرب نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان میں اللہ جو ہے وہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو نیچے وہ اترتا ہے جو کہیں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس فلور سے نیچے اتریں گے تو اس کا مطلب پہلے نیچے نہیں ہیں۔ اگر پروردگار آسمانوں میں سفر کر رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور نیچے سے اوپر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروردگار اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ جو جگہ بدلتا ہے وہ حادث ہے، جو جگہ بدلتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک جگہ پہ موجود ہے اور ایک جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ وہ پروردگار ایسا نہیں ہے، اس کے قرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فاصلے کے اعتبار سے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ پروردگار دور ہے مگر فاصلے کے اعتبار سے نہیں، وہ پروردگار قریب ہے مگر فاصلے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی یہاں معاملہ فاصلے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ ہے رضائے پروردگار کا۔ قرب پروردگار کا مطلب ہے رضائے پروردگار۔ آپ ذکر سے بھی پروردگار عالم کے رضا کا سبب بن سکتے ہیں، آپ عمل کے ذریعے بھی رضائے پروردگار کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن جب ہم بات ذکر کی کرتے ہیں تو اس کا تعلق آپ کی زبان اور آپ کے قلب سے ہے، یعنی زبان اور قلب کی ہم آہنگی کے ساتھ اعتراف ذات و صفات پروردگار کا نام ذکر ہے۔ جی مولانا، میرا تو سوال ہے کہ ذکر کرنے کے لیے کیا کوئی خاص جگہ مقام کا ضروری ہونا، لازمی ہونا ضروری ہے؟ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذکر صرف مسجد میں جا کیا جا سکتا ہے۔ جی، ذکر کے لیے کوئی خاص مقام اور خاص جگہ کا ہونا کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کی جو مثالیں ہیں وہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی سے بھی ملتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس زندگی سے بھی ملتی ہیں، اہل بیت کی مقدس زندگی سے بھی ملتی ہیں، اور جلیل القدر اکابر محدثین اولیاء کرام کی زندگی سے ملتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو سب سے پہلے مثال دوں گا، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وحی کے نزول سے پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، گوشہ نشین ہو جاتے، کئی دن تب آپ وہاں پہ خلوت نشین رہتے۔ تو اس سے ایک مثال اور نظیر ملتی ہے کہ فرض اور واجب تو نہیں ہے، اسپیسیفک کسی خاص مقام اور جگہ پہ ہی اللہ کا ذکر اس کا پابند ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خلوت نشین ہو جائے تو اس کی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی سے ملتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھیں، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے تو بے موسمی پھل دیکھے تو کہا کہ یہ کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب نے مجھے دیے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، آپ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے کہ عمومی طور پہ اس حصے میں اولاد کا ہونا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، پروردگار عالم اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اے زکریا یہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ۔ تو اس سے بھی نظیر اور مثال ملتی ہے کہ خاص
جگہ پہ بیٹھ جانا، خلوت نشی ہو جانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خصوصی برکات و حسنات انسان کو میسر آتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی خاص مقام جگہ کے لیے پابند نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ اپنے جابس پہ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی انسان جو بھی ذریعہ معاش میں گیا ہے، جہاں بھی گیا ہے، تو وہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کرے، جس حال میں بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ قبلہ یہاں پہ ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی، اور مجھے یہ بتائے گا کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر میں اپنی بات کروں تو ایک کوئی تسبیح اگر میں پڑھ رہی ہوں تو میرا زیادہ دل کرتا ہے کہ میں اس تسبیح کو پڑھوں، اور پھر اکثر کافی لوگ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ تسبیحات پڑھ رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے ہر کسی نہ کسی کے ساتھ شاید یہ معاملہ ہوگا کہ کسی ایک مخصوص تسبیح کے اوپر وہ ایک انسان کو انر پیس فیل ہونے لگ جاتا ہے، کہ وہ ایک اچھا محسوس ایک اس تسبیح کے اوپر سکون محسوس ہوتا ہے، یا ایک بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وہاں پہ جا کے کچھ زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے کا آپ کو ایک وہ زیادہ لطف آتا ہے۔ جیسے میرے لیے ایک بارگاہ ہے کہ میں ساری لیکن سیم ہی ہے، لیکن مجھے وہاں جا کر فیل ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ سکون کا جو ایک عالم ہے وہ کچھ اور ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا پیس فیل کر رہی ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم کوئی مخصوص تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا ان باقی تسبیحات پہ کبھی کبھار دل میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں باقی چیزیں نہیں پڑھ رہی، وہ گناہ میں تو نہیں آ رہی ہیں، باقی تسبیحات بھی ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، اس میں میں یہ عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھنا، آپ پڑھتے ہیں تسبیح یا ذکر کرتے ہیں حصول ثواب کے لیے، جی آپ نے بھی ثواب کی بات جی، لیکن اس کا ایک الگ پرپز ہے ثواب سے ہٹ کے۔ وہ تو کسی پروردگار کا کوئی بھی نام اس کی آپ مالا جپیں گے تو وہ ثواب تو ہوگا اس کا، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کلرز ہیں، جیسے ٹیمپریچر ہے، جیسے انوائرمنٹ ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے، جو آپ کا ایکو سسٹم ہے، ایک چیز دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، دوسری تیسرے کے ساتھ مربوط ہے، یہ جو الفاظ کا کمبینیشن ہے ان کے اثرات ہیں، اچھا، یعنی ثواب سے ہٹ کے ان کے اثرات بھی ہیں۔ ایک خاص دعا جو ہے، مثلا آپ ایک دعا مانگ رہی ہیں تو وہ جو الفاظ کا کمبینیشن ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو جو مسالے آپ ڈالتی ہیں، جو ریسیپی آپ کی ہے، اس سے خاص ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایک طبیب جو ہے کچھ انگریڈینٹس ڈالتا ہے تو ایک خاص دوا تیار کرتا ہے، اور اگر ان کا تناسب بدل دیا جائے تو دوا کا اثر بدل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں، جو آپ تسبیح کرتے ہیں، ان میں جو الفاظ کا کمبینیشن ہے، وہ الفاظ کا جو آپس میں جو کمبینیشن ہے، اس کی وجہ سے اس کے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور چونکہ بہت مشکل ہے کہ اس کمبینیشن کا ہمیں پتہ ہو، ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ کمبینیشن کیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک پیشنٹ کو کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ جو دوا وہ کھا رہا ہے طبیب نے کیا سوچ کے اس میں کتنا کیا ملایا تھا۔ مجھے ذہن میں آ رہی ہے ایک بات کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ جی مجھے کوئی دعا تعلیم کریں، تو انہوں نے دعا تعلیم کی جس کے اندر لفظ یہ تھے یا مقلب القلوب۔ اس نے یہ پڑھا کیونکہ مختلف دعاؤں میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب والابصار، تو اس نے جب دعا پڑھی تو اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد خدا، بے شک وہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تو اتنا پڑھ جتنا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تمہاری ریکوائرمنٹ ہے، جس مقصد کے لیے تم پڑھ رہے ہو، اس میں نے جتنا کہا ہے اتنا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مقلب القلوب والابصار وہ پروردگار ہے، لیکن یہاں جو طبیب نسخہ دے رہا ہے، جس تناسب سے وہ بتا رہا ہے، اس کا آپ نے وہ کرنا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو کسی خاص تسبیح میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اس کی ریزن یہی ہے، اس کی ریزن یہی ہے جو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ایک دوا آپ کھاتے ہیں، ایک غذا آپ کھاتے ہیں، آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ایک غذا آپ کھاتے ہیں تو بوجھل پن محسوس کرتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ بوجھل پن محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ ہیں، اسی طرح دعائیں ہیں، اسی طرح عبادتوں کے اثر ہیں۔ تو وہ جو خاص کمبینیشن ہے، اگر آپ کو وہ سکون دے رہا ہے تو وہ سمجھیں کہ آپ کے لیے انعام ہے، اور اسے کبھی بھی نہ ترک کریں، اور جیسے جیسے آپ اس کی تلاوت کرتی جائیں گی اس کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل، جیسے ابھی آپ نے جو تسبیح بتائی ہے، اسی طرح مولانا میں آپ سے پوچھوں گی، اب ایک جو تسبیح ہم جیسے یا حیو یا قیوم ایک
یہ ہم ایک لفظ کی یہ دانوں کی تسبیح ہے. اب یا حیّ یا قیوم بھاگ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جب یہ اکٹھا ہو جاتا ہے, یہ تسبیح مل جاتی ہے, تو اس کی فضیلت کس قدر بڑھ جاتی ہے, یا اس کے اثرات ہم پہ, انسانی سوچ پہ, دل پہ کس قدر ہوتا ہے, یہ ذکر کتنا معنی رکھتا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ, بلکہ بزرگان دین نے, اولیاء کرام نے اور علماء نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی حرف پڑھیں گے, ہر حرف اپنے اثرات رکھتا ہے. یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو اگر آپ 786 کے اندر آپ اس کو تبدیل کر دیں گے تو وہ بھی اپنے اثرات رکھتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام بزرگان دین تعویذات لکھتے ہیں تو وہ قرآنی آیات کے ہوتے ہیں, تو اس کو وہ گنتی کے اندر لکھتے ہیں 1 2 3 کے اندر, وہ بھی اثرات رکھتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یا حیّ یا قیوم کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اثرات ہیں. اگر اس کو کوئی بڑھا دیتا ہے, اس کے اندر قرآن مجید سے یا مسورہ دعائیں اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے, تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر اس کے اندر کسی بزرگ کی یا کسی ذاکر کی اجازت شامل ہو جائے تو اس کے اندر برکات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے جو آپ نے کوشچن کیا علامہ صاحب سے, اسی سے ریلیونٹ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر حرف کے, ہر جو لفظ ہوتا ہے اس کے موکل ہوتے ہیں. جب آپ اسے بار بار پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, تو اس کے موکلات آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جو تسبیح خاص کر رہے ہوتے ہیں اسپیسیفک, اس کے اندر آپ کو سکون, اطمینان قلب اور آپ کو سکون میسر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایسے نہیں کہ یہ چیزیں کوئی ہوا میں ہیں. دیکھیں ایک صحابی تھے, وہ کہتے تھے مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, میں اسے کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں, جیسا کہ آپ نے کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً سورہ اخلاص کی جو محبت ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی اور تیرے لیے باعث برکت ہوگی. اچھا قبلہ, بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے, اس کے بارے میں ایک سنی سنائی بات ہی ہے, کیونکہ میں تو شاید اس حوالے سے نہیں جانتی جس طرح آپ دونوں رہنمائی کر سکتے ہیں, کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑے گرم کلمات ہیں, ان کو طریقے سے پڑھا کریں. تسبیحات کے بارے میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہوتے ہیں, یہ بڑے وزنی ہوتے ہیں. تو اس بات یعنی کے کسی اندر کی اجازت لے کے پڑھنی چاہیے. اگر اجازت, اب سم ٹائم دیکھیں, اب کوئی عام پرسن ہے, اسے ان چیزوں کا اگر نہ پتا ہو کہ کسی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے, ایک انسان جسٹ قرآن شروع کر رہا ہے اور اس کو اس میں سے پتہ چل گیا, اس نے کہیں یہ تسبیح پڑھ لی اور وہ اس کو شروع کر دے, تو کیا یہ بات واقعی کس قدر ہے کہ واقعی یہ چیزیں گرم ہوتی ہیں, ان کے پہ الٹ اثرات بھی ہو جاتے ہیں؟ جس ثواب کے لیے تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی تعداد معین نہیں ہے. آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی چاہتی ہیں, سورہ والضحیٰ پڑھنی چاہتی ہیں, سورہ مریم پڑھنا چاہتی ہیں, سورہ آل عمران پڑھنی چاہتی ہیں, تو جو ثواب اور اجر کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کسی کی اجازت نہیں. ہاں جو آپ مخصوص تعداد کے اندر اور مخصوص قیودات کے ساتھ جو آپ وظائف کرتے ہیں خاص مقصد کے لیے, اس کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو آپ اجر اور برکت اور ثواب کے لیے پڑھنے, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ کیا یہ اثرات رکھتے ہیں, یقیناً یہ اپنے جمالی اور سخت قسم کے اثرات ضرور رکھتے ہیں, جس کے اندر گرم اثرات ہیں, سرد اثرات ہیں. تو جس طرح ایک طبیب ہوتا ہے فزیکلی, جو آپ اب جس سے آپ میڈیسن یا دوائیاں لینے جاتے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی طبیعت گرم ہے, سرد ہے, اس حوالے سے وہ آپ کو دوائی جو منتخب کرتا ہے. اسی طریقے سے روحانی طبیب جو ہے, جو اسکالر ہے, جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے اور ایک خاص علم جو ہے تصوف, روحانیت اور جو یہ علم ہے اس کو جاننے والا ہے, وہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کی روٹین کیسی ہے, وہ اور جو آپ جس پرپس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ آپ کو جو ہے وظائف منتخب کرتا ہے. تو آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو ضرور یہ گزارش کروں گا کہ بے شمار وظائف کی کتابیں ملتی ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ فٹافٹ اس کو دیکھ کے پڑھنا نہ شروع کر دیں. آپ کسی ماہر عالم دین اور بالخصوص جو اس خاص علم کا ماہر ہے, آپ اس سے اجازت لے کے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو برکات بھی میسر آئیں گی اور آپ اپنے مقصد کے اندر جو جائز مقصد ہے اس کے اندر آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوگی. لیکن قبلہ پھر وہی والا ایک کویسچن جو تھا کہ ٹھیک ہے ہم بریک لیں گے ابھی جی. اچھا ڈاکٹر میں کائنڈلی آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میرا وہ کویسچن ورنہ رہ جائے گا کہ قبلہ پھر وہی ہے کہ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی نان مسلم
مسلمان ہوا, اگر ہم جیسے ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہم کسی معلم سے یا کسی مولانا سے ہم مشورہ کر سکتے ہیں, اب کوئی ایسے کوئی نیو مسلم ہوا ہے, یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان باتوں پر نہیں بھی یقین رکھتے, ہر کسی پیر فقیر یا کسی مولانا وہ لوگ ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں. اور آج کل ویسے یہ بھی بڑا کنسیپٹ ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے میں خود ہی ایک معلم ہوں, میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا, یہ بھی بڑا کنسیپٹ چلا ہوا ہے. ہر گھر میں ہر بندہ عالم اور ڈاکٹر ہے. تو اگر جیسے کوئی نہیں اس بارے میں پتہ کر سکتا یا کسی سے جاننا بھی نہیں چاہتا, تو وہ اگر اس تسبیح کی یا کسی بھی تسبیح کی کثرت سے اس کی پڑھائی کرتا جا رہا ہے یا کوئی کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے اس کے بعد وہ بیمار پڑ جاتا ہے, تو کیا آپ کے نزدیک یہ بات آپ اس کو کس طرح لے کر جائیں گے کہ ہم ان تسبیحات کے وظائف ایک حد سے اگر بڑھا دیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ اس کی وجہ سے ہے, تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہر کسی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور کانسیپٹ ہے ہر کسی کے ذہن میں جسے وہ فالو کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو, بے شک, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے پابند نہیں کیا. 100 مرتبہ کریں, 1000 مرتبہ کریں, لاکھ مرتبہ کریں, 10 لاکھ مرتبہ کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شعبے میں جو ماہرین تھے ان لوگوں نے ایفرٹس پٹ کیے ہیں, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. جیسے اگر آپ بلیک میجک کی بات کریں تو وہ لوگ, ان کے پاس کوئی معیارات نہیں ہیں, پیچھے کوئی قوانین نہیں ہیں, لیکن ہٹ اینڈ ٹرائل سے وہ مختلف چیزیں کر کے ان کے اثرات دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ کریں گے تو یہ ہوگا, تو الو کا خون اس میں ملا دیں, تو یہ بلی کا یہ کر دیں, تو فلاں کر دیں. تو وہ انہوں نے کچھ بہرحال ہٹ اینڈ ٹرائل سے کچھ چیزیں وہ اخذ کی ہیں. اسی طرح جو طبیب ہے اس نے بھی یہی کام کیا ہے, جیسے میں نے آگے کھانا پکانے کی مثال دی, اس میں بھی یہی ہوا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں عارفین, انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ذکر پروردگار ہے, جو تسبیحات ہیں, ان کی تعداد معین کر کے تو اس کے اثرات پہ انہوں نے کام شروع کیا. لیکن میں پھر وہی جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہم کیسے یہ آپ جان لیں گے کہ مثلاً آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ مجھے اجازت دیتے ہیں, تو مجھے کیا پتا کہ میں نے کس چیز کی اجازت دینی ہے اور میری اجازت کا کیا اثر ہے اس تسبیح پہ, یہ تو مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے, تو میں اجازت کیا دوں گا آپ کو. تو موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, اور کسی نے پوچھا اور ان کا ہاں تم 70 مرتبہ یہ پڑھ لو, تو 75 مرتبہ یہ پڑھ لو, تو 86 مرتبہ یہ پڑھ لو. میں اس کا ماننے والا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے خاندان اہل بیت اطہار نے اور رسول اللہ کے جید صحابہ مومنین نے, وہ جو رسول اللہ کے پروردہ ہیں, وہ رسول اللہ کے جو آغوش کے پلے ہوئے لوگ ہیں شعوری طور پہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا ہے. آپ کتابیں آپ پڑھیں, آپ مجھے کہیں, میں آپ کو 10 کتابیں ایسی بتا دوں گا جس میں باقاعدہ طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, جناب علی کی طرف سے, امام حسن علیہ السلام کی طرف سے, امام حسین علیہ السلام کی طرف سے, ان لوگوں کی طرف سے, ان شخصیات کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ تسبیح اتنی مرتبہ پڑھیں, یہ تسبیح یوں پڑھیں, یہ تسبیح یوں پڑھیں, اس کے یہ اثرات ہیں, یہ اثرات ہیں. اتنے اوتھینٹک لوگوں کو چھوڑ کے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ مجھ سے نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے. میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم ہو تو آپ انہیں کو پوچھ لیں, سچی بات ہے. جی, ابھی ہمیں نعت خان صاحب نے, ثنا خان ہے, جوائن کیا ہے بلال معین صاحب نے. جی بلال بھائی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کا اگر مولانا سے کوئی سوال تھا تو آپ جی, ابھی کچھ دیر پہلے نا ہم بات کر رہے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو, اے لوگو ایمان لاؤ اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ, یا سچوں کے پاس ان سے ایمان بات کرو ان سے. کیا جو صادقین اور یہ جو ہیں ذاکرین, یہ ایک ہی ہیں یا ان کو ڈفرینس ہے؟ اہل ذکر, ذاکرین نہیں, اہل ذکر. ذاکرین تو ہر وہ بندہ اس لسٹ میں شامل ہے جو خدا کا ذکر کرتا ہے. اہل ذکر ہونا, ٹھیک ہے نا جی, گھر والی ہونا اور ہے, جی جی, گھر کے اہل ہونا اور ہے. صحیح سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اہلیت ایک الگ معاملہ ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس وقت اسٹوڈیو والے ہیں, جی جی, اسٹوڈیو کی اہلیت ہونا, میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, میں کرسی والا ہوں, لیکن کرسی کی اہلیت ہونا یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. میڈیکل سائنسز میں آپ ایک ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, ڈرمٹولوجسٹ ہیں, یا کیا آپ کی وہ شعبہ ہے, تو اس کے اندر آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, پرسکرائب کر رہے ہیں, جو کچھ بھی, لیکن کویشچن یہ ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں. جو اہلیت ہے یہ ایک بالکل مختلف معاملہ ہے. یہاں معاملہ اہل ذکر,
ذکر کی اہلیت رکھنے والے، یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذی صفات کی اہلیت رکھنے والے لوگ۔ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسند چھوڑتے ہیں تو وہ اس لائق ہیں کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت کر سکیں۔ صحیح، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اہل ذکر ہے، وہ قرآن نے بتا دیا، اور قرآن نے ایک پیرامیٹر ایسا دیا ہے کہ اس پہ میں اور آپ کوشش بھی کریں تو نہیں فٹ ہو سکتے۔ وہ یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر لا علم ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر کائنات میں جناب امیر علیہ السلام کے علاوہ کہیں سے آپ کو ملے تو میرے علم میں اضافہ کیجئے کہ کسی نے ممبر پہ کہا سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یعنی خدا کہہ رہا تھا اہل ذکر سے سوال کرو، ادھر علی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی ہی اہل ذکر ہیں، ورنہ کسی اور کو ہمت ہوتی کہ وہ یہ کہتا کہ مجھ سے سوال کرو۔ یہ بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب علی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ جو آیت پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ سلونی اما بین اللوحین، مجھ سے سوال کرو کہ دو لوحوں کے درمیان کیا ہے۔ سلونی اما دون العرش و اما عند العرش و اما فی العرش، عرش کے پیچھے کیا ہے، عرش کے دائیں کیا ہے، عرش کے بائیں کیا ہے، عرش کے اندر کیا ہے، اور عرش سے ماورا کیا ہے، یہ مجھ سے سوال کرو۔ اور پھر فرمایا سلونی اما شئتم، جو جی میں آئے مجھ سے سوال کرو۔ اور ہسٹری نہیں بتاتی کہ زندگی میں کسی شخص نے جناب امیر علیہ السلام سے سوال کیا ہو اور انہوں نے جواب میں کہا ہو کہ مجھے اس کا پتہ نہیں۔ یہ ہوتا ہے پروو کرنا کہ میں اہل ذکر ہوں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم اہل ذکر ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے سوال کرو، میں کہہ رہا ہوں سلونی مجھ سے سوال کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی ہستی ہیں تاریخ ہست و نیس میں، پہلی ہستی ہیں جنہوں نے سلونی کہا ہے ممبر میں، اور رسول خدا کے بعد جناب امیر المومنین نے سلونی کہا۔ اس کے علاوہ کسی کو ہمت ہی نہیں ہے اتنی بڑی بات کرنے کی۔ سلونی تو جب سلونی نہیں کہہ سکتا تو پھر اہل ذکر بھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، ہاں ذاکر ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا سا ذاکر میں ابھی نہیں، آپ تو ہمارے لیے تو بڑے ذاکر ہیں، کیونکہ آپ کے جو علم ہے اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر، اب میرا خیال ہم کوئی اچھا سا کلام سن لیں۔ بلال بھائی آپ ہمیں ایک اچھا سا کوئی کلام سنائیں، تاکہ کافی دیر سے ڈاکٹر عمیر کچھ سننا چاہ رہے تھے تو اب ہم سن نہیں رہے تھے، تو آپ ہی کچھ سنا دیں۔ نہیں میں نہیں سناؤں گی، ڈاکٹر بلال ہی سنائے گا آپ کو، یہی بنتا ہے۔ عارف کا کلام نکلا گیا، میں پیش کرتا ہوں۔ دل و نگاہ کی دنیا پڑھتے ہی ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایسی روشنی ہوئی ہے۔ میں خود یوں ہی تو نہیں محفل میں میں بس
रहा हूँ जानिबे खुल्द। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द क्यों कि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। सैयदुल बरार चले लिवाए हम के साए में सर उठा के चले नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन्हें पे मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। पुल से मुझसा सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। सकूंगा मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है। दुरूद पढ़ते ही एक ऐसी रोशनी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। जी मौलाना, मेरा आपसे एक सवाल है कि ज़िक्र करने के लिए क्या गुस्ल या वज़ू जो है वाजिब है? जी, ज़िक्र करने के लिए जो है वो गुस्ल या वज़ू का होना ये बेबहा बरक़ात का बाहिस है। वैसे भी इंसान को ज़रूरी है कि जब भी वो बेगुस्ल हो तो उसे फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसी कैफ़ियत है उस जगह पे है गुस्ल तक नहीं पहुंच सकता तो उतने लम्हात के लिए भी उसे तयम्मुम कर लेना चाहिए। तयम्मुम की भी बड़ी फ़जीलत है और ये फ़जीलत सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। तो यहाँ तक हुक्म है कि अगर गुस्ल वाजिब है तो उसे चाहिए कि चंद लम्हे भी जो है वो बेगुस्ल और बेतहारत ना रहे, उसे तयम्मुम कर लेना चाहिए और तयम्मुम करके उस औकात को उस वक़्त को गुजारे और बाद में फ़ौरन जो है वो गुस्ल कर ले। और वज़ू रहना, बावज़ू रहना, इसकी भी बेशुमार जो है वो बरक़ात व हसनात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात की सुन्नत है, अहले बैत की मुक़द्दस जमात की सुन्नत है। तो आप अगर बुज़ुर्गान दीन को, औलिया इकराम को, मुहद्दिसीन को देखें तो बावज़ू रहना ही ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को ये शान अता की है
کہ مسلمان ظاہری طور پہ تو ناپاک ہوتا ہے لیکن مسلمان کی زبان ناپاک نہیں ہوتی. یہ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب انسان نے یہ پڑھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی ظاہری باطنی ساری بیماریوں کو، غلاظتوں کو، ناپاکیوں کو دور کر دیتا ہے. ہاں وہ فقہی مسائل ہیں لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اب وہ غسل یا اس کے بے وضو ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. ہاں اس سے یہ ہے کہ زبان جو ہے اس کے اندر کھانے پینے کے یا چائے کے یا کوئی بھی ذرات ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ جب آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، آپ نے لہسن یا پیاز یا کوئی بھی ایسی چیز کھائی ہو جس سے منہ سے اسمیل پیدا ہو تو آپ مسجد میں نہ جائیں، آپ نماز نہ پڑھیں جب تک کہ اپنے منہ کو اچھے طریقے سے صاف نہ کر لیں، کیونکہ یہ فرشتے جو ہیں ہمارے منہ کے ساتھ منہ لگا کے وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کی خوراک ہے، وہ ان کو لیتے ہیں تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، یہ کیوں منع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے لکھتے ہیں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس خاص جگہ ہیں جو ناپاک ہیں وہاں پہ ذکر کرنا منع ہے، جیسے واش روم ہو گیا، غلاظت کی جگہ ہیں. اور یہاں تک میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، سید اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر لکھا کہ اگر آپ جو کلام پڑھتے ہیں، آپ کلی کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی منہ کے اندر جب کلی کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس پانی کو خاص عین نجس جگہ کے اوپر نہ پھینکے، کیونکہ آپ اس منہ کے ذریعے آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس پانی کو بھی خاص عین جو نجس چیز ہے، یعنی آپ دیگر ادھر ادھر تو پھینک سکتے ہیں جیسے واش روم میں جاتے ہیں آپ، لیکن جو عین نجس غلاظت پڑی ہے اس کے اوپر پھینکنے سے منع کیا گیا ہے. اس کی اور بھی روحانی وجوہات ہیں کیونکہ ذکر کا اور آپ نے اس کو ٹچ دے دیا، علامہ صاحب نے بھی دے دیا، تو چونکہ یہ غلاظت جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں جیسے گوبر ہے، ہڈیاں ہیں، یہ جنات کی خوراک بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہو. تو باہر مولانا یہاں آپ نے کہا کہ مطلب واش روم وغیرہ پہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن جو واش روم یا غسل خانے کی جو دعا ہے ظاہری بات ہم اگر نکلیں گے تو اس کو واش روم میں پڑھ کے نکلیں گے. جی واش روم جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھنی چاہیے. بیت الخلاء جانے کی دعا ہے الحمدللہ، کم سے کم آپ بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو یہ پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور یہ باہر پڑھنی چاہیے. اور جب اندر داخل ہو جائیں اور پھر اپنے آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں تو جب غسل خانے سے یا واش روم سے آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں تو باہر آ کے کم سے کم جو وام الناس ہے اسے اتنا تو ضرور پڑھ لینا چاہیے. باہر آ کے الحمدللہ پوری دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا ہے. کیونکہ یورن، پیشاب یا قضائے حاجت یہ انسان کو نہ آئے، پاس نہ ہو یورن، تو تب بھی انسان کے لیے یہ باعث ضرر ہے. اور اس لیے جب انسان باہر آتا ہے واش روم کر کے، یورن پاس کر کے، تو پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، کہ تم نے اس تکلیف کو، اذیت کو مجھ سے دور کر دیا ہے. تو باہر آ کے پڑھنی چاہیے دعا، اور اندر جانے کی دعا بھی باہر پڑھنی چاہیے. جی اس کی بے شمار برکات ہیں. قبلہ میرا آپ سے سوال ہے، ابھی مولانا نے فرمایا کہ آپ واش روم میں ہوتے ہیں، ہم ذکر نہیں کر سکتے. ہم اکثر واش روم میں ہوتے ہیں تو اذان سنائی دیتی ہے، کیونکہ اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کا عمل ہے، اللہ نے ہمیں زبان بھی دی ہے اور اللہ نے کان بھی دی ہے. جی جی. زبان سے بولنا ہمارے اختیار میں ہے، کان سے سننا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ڈھول کی آواز اگر میرے کانوں میں پڑ رہی ہے تو اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ میں کان بند کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. میں کان ہاتھوں سے بند بھی کر لوں گا تو بھی آواز آئے گی. تو اس پہ پروردگار عالم کی پکڑ نہیں ہے. پکڑ ہے آپ کی اس عمل پہ جو آپ کے اختیار میں ہے. میں بول سکتا ہوں اپنے اختیار سے، لیکن میں سن اپنے اختیار سے نہیں سکتا. میں غیبت بھی سنتا ہوں، میں میوزک بھی سنتا ہوں. بازار آپ جا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے، مولانا صاحب بھی گزر رہے ہیں، میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ عمل آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا عمل نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ خود ہی چلے جائیں دکان میں کہ جناب یہ دوبارہ لگا دیں ذرا، تو پھر آپ ضرور مجرم ہیں، کیونکہ یہ عمل آپ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. تو اذان کی آواز جو ہے وہ کہیں بھی آ رہی ہے، اس کے لیے آپ رسپانسبل نہیں ہیں. اب یہ آپ یہ کریں کہ آپ باقاعدہ جا کے واش روم میں اذان ہی دینی شروع کر دیں تو پھر آپ یقیناً جواب دیں. یہ بات غلط ہے. اچھا اکثر لوگ ہیں، جی جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سوری،
وہ اصل میں ایک مسئلہ ہے. شاید آپ یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ اذان ہو رہی ہو تو واش روم میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا اگر نہیں بھی پوچھنا چاہیے اذان ہو جاتی ہے, مطلب ہو رہی ہوتی ہے, بندہ واش روم میں ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کا بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں ہیں کہ اگر یورن پاس کرنے میں تھوڑی دیر کر دیں گے اور آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوگی, آپ اسے جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے اور روکنا بھی نہیں چاہیے یورن کو, اور اگر اس پوزیشن میں ہے تو پھر اگر آپ چلے بھی جائیں تو اذان ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو قتل مت کرو, یہ قرآن کی نص ہے. تو لہٰذا واجب الاحترام, میں دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا اذان کا احترام کرنا چاہیے. اندیشہ ہے, فقہ کرام نے لکھا کہ جو اذان کا ادب نہیں کرتا, اندیشہ ہے کہ وہ مرتے وقت جو ہے وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, جو قصداً اذان کا جو ہے وہ احترام نہیں کرتے, کیونکہ اذان شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ادب کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں, یورن پاس نہ کیا, آپ کو تکلیف ہو جائے گی, کوئی فزیکلی آپ بیمار ہو جائیں گے, تو آپ اپنا یورن پاس کریں. اذان ہو رہی ہے تو اسے ہونے دیں, اس کی آپ کے اختیار نہیں ہے اس میں. جی اچھا قبلہ, اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں آج اللہ کا ذکر کروں گا, اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں ذکر کروں گا, آج انشاءاللہ نماز کے بعد ذکر کروں گا. بعض لوگ اس کو ذکر کو نہیں کرتے, کیا ان پہ کوئی سزا یا کوئی وعید ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے منت مانی ہے ذکر کی تو پھر آپ پہ لازم ہے, پھر آپ جواب دے ضرور ہیں کہ آپ نے منت مانی تھی ذکر کرنے کی کہ میں جاؤں گا, میں عشاء کی نماز کے بعد, میں مغربین کے بعد, میں ظہرین کے بعد, میں فجر کے بعد ذکر پروردگار کی پروردگار یہ رحم کر دے, یہ کرم کر دے, میں تیری اتنی تسبیحات پڑھوں گا. تو یہ کیفیت اور ہے, اس میں آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ ذکر کرنا ہے. ادروائز اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں ذکر کروں گا اور آپ نہیں کر پائے تو اس میں کوئی وہ ایشو نہیں, کیونکہ یہ مستحبات کی فہرست ہے. واجبات میں دین کے جو بنیادی ہیں کیٹیگریز وہ 5 ہیں. ایک واجب ہے جسے فرض بھی کہا جاتا ہے, اس کے مقابل حرام ہے. جی ٹھیک ہے نا جی, یعنی ادھر واجب ہے, ادھر حرام ہے, پھر ادھر مستحب ہے, ادھر مکروہ ہے, اور درمیان میں ایک نیوٹرل سٹیٹ ہے جسے مباح کہا جاتا ہے. مباح واجب وہ ہے جس کے کرنے سے آپ کو جزا ملے گی, نہ کرنے سے سزا ملے گی. حرام وہ ہے جس کے کرنے سے سزا ملے گی, نہ کرنے سے جزا ملے گی. پھر دوسری جو 2 کیٹیگریز ہیں ایک دوسرے کے مقابل, وہ مستحب ہے اور مکروہ ہے. مستحب وہ ہے کہ جسے آپ کریں گے تو آپ کو جزا ملے گی, نہیں کریں گے تو سزا نہیں ملے گی. مکروہ وہ ہے کہ جسے کریں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی, لیکن اگر آپ کراہت کی بنیاد پہ چھوڑیں گے تو پروردگار آپ کو جزا دے گا. لیکن مباح وہ ہے جو نیوٹرل سٹیٹ ہے, وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ آپ کریں یا نہ کریں. جیسے کرسی پہ بیٹھنا, جیسے پانی پینا, جیسے بیٹھ کے بات کرنا, جیسے یہاں سے چھلانگ لگا کے اترنا, یہ مباح ہے. اس کا کچھ اس سے تعلق نہیں کہ کریں تو فائدہ ہے, نہ کریں تو نقصان ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے جو آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر تو آپ نے منت مان رکھی ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی ادائیگی کریں. ادروائز اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھوں گا اور آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ مجرم نہیں ہیں. لیکن قبلہ ایک نیت تو آ جاتی ہے نا اس میں کہ ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں محترمہ, نیت تو ہوتی ہے. نیت تو آپ کی 36 چیزوں کے بارے میں ہے نا نیت. اب میری نیت ہے میں باہر جاؤں, مجھے کوئی مسکین مل جائے, میں اس کی ہیلپ کروں, لیکن میں اگر نہیں کر پایا تو خدا کی بارگاہ میں مجرم نہیں ہوں. مجرم نہیں ہوں اگر میں نے ارادہ کیا ہے نیکی کا, بلکہ یہ ہے کہ نہیں بھی کر پایا تو میری نیکی کی جو جزا ہے, میری نیت کی جزا ہے. اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں عمل نہیں بھی کر پایا تو میں نے جو نیت کی ہے اس کا مجھے اجر ملتا ہے. لیکن جو جہاں گناہ کی بات آتی ہے وہاں معاملہ کچھ اور ہے. نیکی کے معاملے میں آپ نے ایک نیت کی, آپ نہیں کر پائے, لیکن آپ نے نیت تو اچھی کی ہے. لیکن یہ تو آج آپ کی ایک سنہری بات میں پہلے سے ہی ہو گیا کہ یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اگر سم ٹائمز ہم اگر کسی اچھی چیز کی نیت بھی کر لیں تو وہ بھی ہمارا ثواب ہے. تو میرا خیال ہے قبلہ کی جو آج سنہری بات تھی وہ ایک تو پہلے ہی ہم نے لے لی ہے, ایک آخر میں ایک اور اب آپ سے پوچھ لیں گے. اچھا مولانا, سلور کوٹ کہہ لیں, گولڈن کوٹ. اچھا بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. اصل میں یہ حدیث پاک ہے نا, نیت المومن خیر من عملہ, یہ سابقہ امتوں میں نہیں تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے امت محمدیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے. ہم نیکی کرتے نہیں ہیں لیکن نیکی کی نیت کر لیں. جیسے آپ نے کہا کہ کل کروں گا ذکر, کل کروں گا, اگر اس نے اچھے نیت سے خلوص نیت کے ساتھ نیت کر لی ہے تو نیت کا اسے ثواب ضرور مل جائے گا. یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بادشاہ, ان کی ایک میں حکایت آپ کو عرض کروں, جو یہ کہتے ہیں کہ میں کل نماز پڑھوں گا, جیسے آپ نے ذکر کیا, میں کل ذکر کروں گا, کل ایسا کروں گا.
تو وجہ ایک تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا ارادہ کریں تو اسے فوراً کر گزریں. آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں, آپ نے بہت سارے نیک کاموں کی نیت کی ہوگی, لیکن آپ نے چونکہ وقفہ دیا تو وقفہ دینے کے ساتھ جو ہے وہ آپ رہ گئے. جیسا کہ غالباً مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ آپ اپنی واش روم میں, آپ غسل خانے میں جانے لگے تو جانے سے پہلے آپ نے نیت کی کہ میں چادر جو ہے بڑی قیمتی پوشاک تھی, میں اسے اللہ کی راہ میں تصدق کروں گا, اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. تو آپ واش روم میں جاتے ہیں, غسل خانے میں جاتے ہیں, فوراً واپس پلٹ آتے ہیں اور آ کے اپنے غلام کو اور اپنے جو مرید تھا, آپ کا محب تھا, آپ نے کہا کہ اسے فوراً صدقہ کر دو. تو کہا حضرت آپ واپس غسل کر کے آ جاتے تو پھر تصدق کر دیتے. تو آپ نے فرمایا میں نے نیت کی تھی تو میں چاہتا تھا ایسا نہ ہو کہ میں اندر جاؤں اور اس میں کوئی تاخیر ہو جائے یا شیطان اس کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کرے کہ یہ بہت اچھی چادر ہے, اسے کم دے دو. حالانکہ اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں اور پھر اللہ ان کی شانوں کو قرآن کے اندر نص کر لا کے بیان فرماتا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی میں بیان کر رہا تھا اس کی حکایت کو کہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرے راہ ایک کانٹے دار شاخ کو بویا تو لوگوں نے حاکم وقت کو آ کے شکایت کی. اس نے بلایا کہ اس کو کھیڑ دو اور اس نے اس کو سرنوشت کی, اس کو کھیڑو, لوگوں کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے, ضرر ہو رہا ہے, لیکن اس نے نہ کھیڑا. دوسرے دن پھر وہ آ گیا شکایت لے کے کہ اب یہ اور بڑا ہو گیا ہے, اب اسے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. حاکم وقت نے, قاضی نے بلایا, اسے زیادہ ڈانٹا, یہاں تک کہ وہ اتنا مضبوط تناور ہو گیا کہ اب لوگوں کے کپڑے بھی پھٹ رہے ہیں اس سے, لوگوں کے جسم بھی زخمی ہو رہے ہیں. لوگوں نے آپ جب سختی سے آ کے شکایت لگائی تو قاضی نے بلایا اور قاضی نے کہا اگر اب اسے تم نے نہ کاٹا تو تمہیں بہت سخت سزا ملے گی. اب جب وہ بندہ اسے کھاڑنے کی کوشش کرتا ہے, اب اسے کیلے سے وہ اکھڑ نہیں رہا, وہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزاج ہے, آپ یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ بندے تو بھی جو گناہوں کا تو نے بیج بویا ہے اسے آج ہی ختم کر لے, اور ذکر کی جو نیت کی ہے اسے آج ہی کر, نماز پڑھنے کی جو نیت کی ہے اسے آج ہی کر, تو کل کرتا رہے گا. ایک حدیث پاک بھی اندر آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے علامان الحفیظ, تو پھر اس کا دل جو ہے وہ مکمل سیاہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, پھر وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا. تو میں اپنے سامعین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جب نیکی کا ارادہ کریں, حج کرنے کا ارادہ کریں فوراً حج کریں, عمرے کا ارادہ کریں فوراً عمرہ کریں. آپ مساجد کی, مدارس کی, غرباء کی, اپنے ریلیٹیو جو مستحق ہے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, رمضان شریف ہے, اللہ کی رحمت عروج پہ ہے, آپ کو جلد ہی یہ کام کر دینے چاہیے. بہت شکریہ مولانا. میرا خیال ہے اب ایک نعت سن لی چاہے, میں سننا چاہ رہی ہوں ویسے ڈاکٹر. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں ورنہ پھر آپ بات مجھ پہ ڈال دیتے ہیں, تو میں بلال آپ سے کہوں گی کہ آپ ایک اچھا سا ہمیں پھر سے ایک کلام سنائیں. مدینے سے بلاوا
سید حسنین الثقلین شاہ صاحب، انہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے منقبت کے کچھ اشعار لکھے جو میرے استاد گرامی پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے پڑھے، انتہائی مقبول ہوئے اور مقبول ہونے بھی تھے کہ وہ سیدہ پاک کے حوالے سے تھے۔ شعر سنیے گا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کون چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، جن پہ صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں، زمانہ جتنا لنگر ان کا صدقہ کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں صدقہ کھا رہا ہے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے بلال بے نوا زہرا بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، کہاں بس میرے زہرا کی مدحت کوئی
हस हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान। जैसे कि हमारी इस ब्रेक का थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, इसमें हम अफ्तारी करके और थोड़ा सा अपने अफ्तारी करके और करवा के अफ्तारी लाहौर के जितने भी मुसावात जितने भी एरियाज़ हैं उनको, और कराची में भी ऑलमोस्ट रोज़ा अब तक अफ्तार हो चुका है, मगरिब बैन अफ्तार हो चुका है, वही मगरिब बैन हो चुकी है वहाँ पर भी। तो और देखा डॉक्टर उमैर की आप एनर्जी चेक करें, उससे पहले बिजाल अफ्तारी से पहले ये कुछ बोले या कुछ भी है, फुल चार्ज होकर बैठे होते हैं। तो हम ज़रा इसलिए थोड़ी लंबी ब्रेक पे जाते हैं कि चले किसी साथ वाले का भला हो जाए। तो हमें हमारी इफ्तारी के दौरान ज्वाइन किया था पीर वकास मुनव्वर साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एज़ यूजुअल हमारा सिलसिला इनके साथ गुफ्तगू का चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से मौलाना आप? अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी नात की तरफ नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि बिलाल तो हमारे साथ ही हैं और माशाल्लाह जितना खूबसूरत पढ़ते हैं। हम बिलाल से बाद में नात वगैरह सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि तालीम और तरबियत का हमारा जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और आज के दिन की मुनासबत से भी फतह मक्का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गिरोहों के साथ चले थे, क्या सिलसिला कार था, फतह मक्का का टाइम पीरियड कितना चला था, ये सब हम मौलाना से इसकी तफसील जानेंगे। लेकिन डॉक्टर उमैर, उससे पहले आप फतह मक्का को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए और देन आप मौलाना से इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दुआ, जैसे कि सब जानते हैं कि ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत कोई गज़वात भी की, जंगें लड़ी, इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ज़ख्मी हुए थे। आपके दो जो दंदान मुबारक थे वो भी मतलब टूट गए थे, वहाँ से क्या नाम है उनको ज़ख्म भी आए थे। तो उसके अलावा कि इतना ज़रा फैला कि जो यसरब का मुक़द्दस मकाम था मक्का, वो भी फ़तह हो गया। ठीक है, क्योंकि जो मक्का है वो हमेशा ही मुक़द्दस रहा है, बेशक वहाँ पर बुतों की पूजा है तभी वो मुक़द्दस है, हम मुसलमानों के लिए तभी वो मुक़द्दस है, अल्लाह की इबादत है तभी वो मुक़द्दस है, हमेशा मुक़द्दस ही रहा है। तो इस हवाले से क्योंकि कुछ क्या नाम है फ़िक़ा में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो हम मौलाना से ही डिस्कस करेंगे, तो मुझसे बेहतर वही हमें गाइड कर सकते हैं। तो उधर चलते हैं फिर मौलाना साहब की तरफ। जी मौलाना, सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा है, आजकल मुझे ख़ुद भी उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। कुछ उलमा के नज़दीक फ़तह मक्का जो है वो 10 रमज़ान को हुई है, कुछ जगहों पे वो कहते हैं 8 हिजरी को हुई है, जो तब बनता था 20 रमज़ान मुबारक। ज़रा डेट का कंफर्म कीजिएगा, एक तरफ 10 के रमज़ान मुबारक कह रहे हैं, एक तरफ 20 रमज़ान मुबारक कह रहे हैं, 1-2 दिन का गैप नहीं है, ये पूरे 10 दिन का गैप है। ज़रा बताइएगा इसके बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो फ़तह मक्का है ये किसी ख़ास एक इवेंट का नाम नहीं है कि इसके लिए आप एक डेट डिसाइड करेंगे फ़लाँ डेट को ये हुआ था। जी जी। यानी कोई ऐसा नहीं है जैसे कला कमूस फ़तह हुआ था, सही कि वो एक ख़ास दिन है कि जब वो कला फ़तह हुआ है। तो मक्का का जो फ़तह मक्का का जो है सिलसिला, वो एक पूरा प्रोसेस है, एक चेन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के लिए चलना, मक्का में दाखिल होना, लोगों का इज़्तिराब, और फिर वो जो पीस ट्रीटी है उसका पेश किया जाना, और फिर लोगों का इकट्ठे होना, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमान देना, और फिर बुत शिकनी होना, ये तमाम तर चीज़ें फ़तह मक्का में शामिल हैं। तो 10 रमज़ान से ये प्रोसेस शुरू होता है और 20 रमज़ान तक जाता है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी जो है वो दरमियान में आ गई। मैं समझता हूँ ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, इसे 10 रमज़ान कहें, 12 कहें, 14 कहें, 18 कहें, 20 कहें, क्योंकि इस दौरान ये सारा कुछ होता रहा है। कोई ख़ास इवेंट नहीं है, कोई जंग नहीं थी कि जिसको फ़तह कर लिया गया है। जी जी। तो चूँकि ये सारा प्रोसेस जो है वो इतने दिनों में मुकम्मल हुआ है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी आ गई है कि 10 रमज़ान है या 12, 18 भी लिखी हुई है, 20 भी लिखी हुई है। तो इसमें एज सच कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं पहले भी ये बात कर रहा था, नीचे बिलाल साहब से ये बात कर रहा था कि जो कोर फिलॉसफी होती है किसी चीज़ की, उसको अंडरस्टैंड करना अहम है।
ڈیٹس اتنی اہم نہیں ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ یہ تاریخ تھی یا وہ تاریخ تھی. ہم جو علم ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے, وہ اس کو نہیں حاصل کرتے, ڈیٹوں میں لگے ہوتے ہیں. ڈیٹس میں جو ہے نا وہ اپنی ساری قوتیں صرف کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ اس کی جو کور فلسفی اس پہ بات کریں, آپ فتح مکہ پہ بات کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا ہے جس کا نام ہم فتح مکہ ہم کہہ رہے ہیں. تو قرآن مجید نے بڑے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو صرف فتح عطا نہیں کی, فتح مبین عطا کی ہے. صحیح. یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی پیاری بات ہے جو میں ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خواہ وہ جنگیں جن میں وہ خود شامل تھے یا وہ جنگیں جن میں انہوں نے اپنے سپاہی بھیجے تھے, کسی جنگ کے اختتام پہ یہ آیت نہیں اتری. یعنی جنگ بدر الکبریٰ, فرشتوں کا آنا, جنگ خندق وہ جنگ ہے جو بلا مقابلہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لی ہے, جس میں جنگ ہی نہیں ہوئی, اور وہ سب لشکر جو احزاب تھے وہ سارے بھاگ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی. اس کے باوجود یہ آیت نہیں اتری. یہ ذرا اس کا پہلو دیکھیے اور اس کی ڈائمنشن دیکھیے, آپ کو بڑا لطف آئے گا. کسی جنگ کے اختتامیہ پر یہ آیت نہیں اتری. یہاں جنگ بھی کوئی نہیں ہوئی اور یہ آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا, آج ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی فتح اور یہ جو امن کی فتح ہے, اس میں یہ فرق ہے کہ جنگ جو ہے اس کی فتح صرف فتح ہوتی ہے, جس میں جنگ جیتی جائے وہ صرف فتح ہوتی ہے, اور جس میں دل جیت لیے جائیں وہ فتح مبین ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیت لیے ہیں. یہ ایک ڈیوائن پالیسی ہے, یہ ایک ڈیوائن فلسفی ہے کہ جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ, اور یہ باتیں اس دور کے لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے, یعنی اس کا جو تسلسل ہے ابتدا بیعت رضوان سے اور پھر صلح حدیبیہ اور پھر یہ فتح مکہ, یہ ایک تسلسل ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو جو مشرکین تھے ان کا جو سردار تھا سلیم ابن عمر, اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئے ہیں اور انہوں نے روک لیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, محض عمرہ کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے. تو وہاں اب جو 7 لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی یہ ہمیں ہماری ایک مذہبی ضرورت ہے, وہ ہمیں پرفارم نہیں کرنے دے رہے عبادت, تو ہمیں ان سے لڑنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال یہ میں نے وہ عرض کیا کہ یہ ڈیوائن پالیسی ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے. فتح مکہ کے اور وہ جو معاہدہ تھا اس وقت مسلمان بڑی طاقت میں تھے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاہدہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے پاس جائے گا تو وہ واپس بے شک نہ آئے, آپ کا کوئی بندہ جائے گا تو ہم واپس بھیجیں گے, اس سال ہم حج نہیں کریں گے, ہم اگلے سال حج کریں گے. یہ تمام تر چیزیں یہ بالکل ایسے جیسے ان کی سوورنٹی کو مان لیا جائے, یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ سے گئے تھے, اسی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے, اور دوبارہ مکہ جب واپس آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے مدینہ جاتے رہے. میرے رسول نے کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے. اب وہی مکہ ہے کہ جس میں رسول واپس آ رہے ہیں, لیکن کس انداز سے واپس آ رہے ہیں کہ مفتوحہ شہر ہے مکہ, یعنی اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے. اور جب رسول خدا جو ہیں 4 راستے مکہ میں داخل ہوتے تھے اور 4 ٹروپس ان کے مختلف راستوں سے اس میں داخل ہوئے ہیں, تو جب وہ داخل ہوئے ہیں تو لوگوں میں اضطراب تھا وہاں کے لوگوں میں, اور لوگ باقاعدہ طور پہ یہ نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, یعنی آج یہ ہم سے بدلہ لیں گے. ہم نے انہیں پتھر مارے, ہم نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے, ہم نے ان پہ اوجریاں پھینکی, ہم نے انہیں آزار پہنچائی, آج یہ بدلہ لیں گے ہم سے, آج ہم کو ماریں گے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی تاریخ ہست و نیست میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جب کوئی جیتتا ہے تو پھر قتل عام ہوتا ہے. لیکن کائنات نثار کر دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم اور کرم پر کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے الیوم یوم المرحمہ,
آج زخم دینے کا دن نہیں ہے، آج زخموں پہ مرہم رکھنے کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو میں رحم کر کے دکھاؤں گا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ تو وہ رحم کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے، یعنی وہ لوگ جو تلوار سے نہیں مان رہے تھے، رسول اکرم نے ان کے دل جیت لیے، پروردگار نے کہا آج ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ اچھا مولانا مجھے یہ بتائیں آپ کہ جتنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گروہ چلے تھے وہ کن کن کو لے کر نکلے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب مولا نے اپنا ٹریول شروع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے تب تک اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو عثمان بن طلحہ جن کے خاندان میں ابھی بھی کعبے کی چابی ہے، تو یہ حبشہ کے وہ تھے، تو انہوں نے اپنی ماں سے جا کے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی ہے، تو اس کی ماں نے کہا مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے، میں بت تھے وہاں پہ، ان کی قسم ہے کہ میں محمد کو چابی دوں کہ وہ آ کے اس کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا وہ دن دور نہیں ہے جب مجھے اللہ فتح دے گا اور یہ چابی تو عثمان بن طلحہ مجھے لا کر دے گا، اور یہ چابی تو مجھے دلا کر دے گا۔ تو جب فتح مکہ ہو چکا، وہ سارے گروہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں آپ کے ساتھ تھے، وہ لوگ جب داخل ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ چابی لے کے آؤ۔ اب عثمان بن طلحہ جاتا ہے تو جا کے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں وہ چابی دے، اب وہ کام تو ہو چکا ہے۔ تو اس نے پھر کہا لات و عزیٰ کی قسم ہے مجھے، میں تمہیں دے۔ اس نے کہا ماں نہ اب لات رہا ہے نہ عزیٰ رہا ہے، اب رہا ہے تو محمد عربی کا دین اسلام رہ گیا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ایک سب سے قبلہ مداری صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے، قبلہ صاحب دیکھیں نبی اکرم سے جب فتح مکہ کر کے آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو صحابہ کرام کی فورس وہاں پہ آئی تو حضور نے روک دیا، اسٹاپ کیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ ڈسٹرب ہو گئے، یہ ہماری وجہ سے پریشان ہو کہ رستہ بدل لیں، تھوڑا سا لمبا روٹ اختیار کر لیں کہ دنیا کائنات میں کبھی ایسے فاتحہ نہیں دیکھا ہوگا جو اس فتح سے، اس شان سے کسی ملک کو فتح کرے، اور انداز یہ ہو اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کا، جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةٍ مُبَارَکَةٍ هُدًى لِلْعَالَمِینَ، یہ وہ پہلا گھر ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے میں نے مکہ میں رب کائنات نے تعمیر کیا، اور اس گھر کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی یہ مقام ہے کہ دنیا کائنات میں اور کسی خدمت کو بدلا جا سکتا ہے، کعبۃ اللہ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی جو فتح کا جو عظیم گروہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جا کے کسی سے نہ تو بدلے کا سوال کیا ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کو کہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں معاملہ کیا۔ حضور نے پاک نے جس کو بھی دیکھا ہے محبت اور الفت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس نظریے کو دیا ہے کہ کوئی بھی فاتح ہو تو وہ کبھی غرور و گھمنڈ کی دنیا میں نہ جائے، وہ عاجزی اور انکساری کو اپنائے۔ محمد عربی کا طریقہ یہی ہے۔ کتنا پیارا میسج بھی ہمیں ویسے قبلہ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کو رحمت للعالمین کا لقب اس طرح نہیں دیا گیا آپ تھا۔ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھی تھے، اگر ہم صرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کریں، بے شک وہ تو رحیم و کریم ہے وہ بھی، لیکن جو ساتھ والے ساتھی تھے، ہم اگر اپنے آج کی دور کی بات کریں تو ہمارے اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو کوئی ساتھ والے ہونا تو وہ الٹا پمپ کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ٹیک دا ریونج، اور اس چیز کو مطلب نہ سورٹ آؤٹ نہ کرے، لیکن ان کے ساتھیوں سے، ان کے ساتھ موجود لوگوں سے ہمیں کتنا اچھا میسج ملتا ہے کہ جہاں انہوں نے تو اپنا وہ عاجزی دکھائی، انہوں نے تو اپنی رحمت کو وہاں پہ دکھایا، لیکن ساتھ والوں نے بھرپور ساتھ دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو پمپ کرتے ہیں یا کچھ کرتے، تو بے شک کہتے ہیں کہ وہ واقعی ہمارے لیے ان سے بڑا تو رول ماڈل کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کو نمونہ تو حضور کی ذاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی ذاتی ہے نا، جہاں سے آپ نے اینگل سے جس اینگل سے بھی جائیں گے تو اصل مرکز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امتیاز ہے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے۔ اور فتح مکہ کی جو ایک سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام ہے فتح مکہ کے موقع پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے مجھے نکالا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے اوپر اوجڑیاں پھینکی تھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر پتھر پھینکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سب کو بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا تاکہ کسی کے پاس اختیار آ جائے، وہ اختیار آنے کے بعد اپنا سب سے پہلے وہ بدلہ لیتا ہے جو اس کے اندر جو اس کے زیادتی کی ہوتی ہے۔ اور یہ نبی پاک کے ساتھ ہی نہیں تھی، نبی پاک کے صحابہ کے ساتھ بھی تھے کہ جو لوگ اس جماعت میں شامل تھے انہیں بھی وہاں سے ان کی جائیداد کو، ان کے سامان کو ادھر رکھ لیا گیا، انہیں بھی جلا وطن کیا گیا، انہیں بھی نکالا گیا، لیکن وہ سب نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے لیڈر نے سب کو معاف کر دیا، پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ جی قبلہ جس طرح کویسچن ہو رہا ہے، اس میں کویسچن میرے ذہن میں آیا کہ ایک تو اس وقت سیاست ہوئی تھی جب فتح مکہ کا ایونٹ ہوا، ایک تو سیاست اس وقت ہوئی تھی اور ایک آج کی سیاست ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دین میں جو سیاست ہے اس کا، یہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، یہ پولیٹکس، دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
جی بلکہ جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دین میں سیاست جائز ہوتی تو علی سے بڑا کوئی سیاستدان نہ ہوتا۔ تو دین میں تو ڈیفائنڈ پالیسیز ہیں، دین میں ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے جس کے تحت دین چلتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت ابو سفیان نے آ کے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے یہ بات کی کہ اگر آپ کہیں تو یہ سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ اس کے معیارات ہیں۔ حکومت کا معیار یہ ہے کہ جو برسر اقتدار آئے گا وہ پچھلے کو مارے گا، جو جیتے گا وہ ہارے ہوئے کو مارے گا۔ نبوت کا معیار یہ نہیں ہے۔ نبوت جو ہے اگر کسی میدان میں جیتتی بھی ہے تو وہ ہارے ہوئے کو مارتی نہیں ہے، وہ ہارے ہوئے کو اختیار دیتی ہے۔ مکہ کے فتح مکہ کے موقع پر جتنی خوبصورت باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ میں جس میں لوگوں نے پتھر مارے، جس میں لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ پروردگار ان لوگوں کی اصلاح فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ واہ واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں میری معرفت نہیں ہے، انہیں میرا ادراک نہیں ہے، یہ میرے معیار سے واقف نہیں ہے۔ یہ خدا جانے کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ حکمران ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ اپنی سرداری جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے پروردگار میں حکومت نہیں چاہتا، یہ نبوت ہے، یہ تیری طرف سے دیا ہوا میسیج ہے، یہ ہدایت ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ پروردگار ان کی اصلاح فرما، انہیں راہ ہدایت دکھا۔ میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں سے مسواک تو لی ہے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صرف مسواک ہی رسول کی سنت نہیں ہے، پتھر کھا کے دعا دینا بھی رسول کی سنت ہے۔ کبھی اس سنت کی طرف بھی غور کیجئے، اور فتح مکہ کو بھی آپ دیکھیے۔ یہاں پہ کوئی مارتا نا وہ اقتدار میں آیا کرتا بس ہوا میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ہسٹری کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو جیتا ہے اس نے ہارے ہوئے کو مارا ہے، قتل وغیرہ شروع کر دیا اس نے ہارے ہوئے کو مارا ہے۔ یہ واحد موقع آپ کو ملے گا تاریخ ہست و نیست میں کہ جہاں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ کانپ رہے ہیں، اور جو فتح یاب ہیں وہ لوگوں کو آپشنز دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو آپشنز دے رہے ہیں، یہ کرو تو بھی بچ جاؤ گے، یہ کرو تو بھی بچ جاؤ گے، یہ کرو تو بھی بچ جاؤ گے۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو یہ بتاتی ہے جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی حکومت کا معاملہ تھا، یہ کوئی پالیٹکس تھی، یہ کوئی گیم تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہمارا ایک معیار ہے، ہم مر جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، اس معیار سے نہیں ہٹتے۔ بے شک یہاں جیتنا فتح نہیں ہوتی، یہاں مر کے وہ پیغام پہنچا دینا فتح ہوتی جو پہنچانے آپ آئے۔ اچھا، جو فتح مکہ کا ایونٹ تھا سب قبائل نے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی تھی، کچھ قبائل تھے جنہوں نے نہیں کی تھی، ایک تو وہ بتائیں وہ قبائل کون سے تھے، ان کیا وجہ تھی، انہوں نے کیوں نہیں بیعت کی تھی؟ یہ کچھ قبائل جو تھے نا، جو ٹریٹی ہوا تھا حدیبیہ کا، جی جی، اس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ قبائل جو ہیں عرب کے وہ آزاد ہیں، وہ کسی کے الہی بننا چاہتے ہیں تو وہ بن سکتے ہیں۔ بنو خزاع جو تھے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی مسلمانوں کے ساتھ، اور بنو کنانہ جو تھے اور بنو بکر جو تھے انہوں نے حمایت کر دی قریش کی، یعنی یہ دو تھے کہ آپ قریش کی طرف چلے جائیں جو قبائل ہیں قریش کے، یا مسلمانوں کے ساتھ شامل۔ تو بنو خزاع جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے الہی بن گئے، اور جو بنو کنانہ تھے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس ٹریٹی کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا اور بنو خزاع پہ حملہ کر دیا بنو کنانہ نے۔ اس حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب وہ حملہ ہوا تو پھر ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہاں ہم نے لڑنا نہیں ہے بلکہ ہمارا گول کچھ اور ہے، آپ اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم نے جا کے اسی مقام کو فتح کرنا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے درگزر کی، جس کے نتیجے میں وہ اندر سے ڈر بھی رہے تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس وقت طاقت میں ہیں، پاور میں ہیں،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لاتے ہیں تو وہ تمام تر قبائل جو بنو کنانہ کی حمایت میں تھے، جو بنو بکر کی حمایت میں تھے، وہ لوگ بھی کچھ دانستہ طور پہ اور کچھ نہ دانستہ طور پہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جنہوں نے دانستہ طور پہ کلمہ پڑھا وہ تو مسلمان تھے، اور جنہوں نے صرف اس وجہ سے کلمہ پڑھا کہ اب ہمارے پاس کوئی ادھر آپشن ہی نہیں ہے، انہیں شریعت نے طلقاء کہا ہے کہ یہ طلقاء ہیں، یعنی یہ پریولیجڈ لوگ ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا۔ ان کو منافقین بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، منافقین کی ٹرم ایک مختلف ہے، منافقین کی ٹرم وہ بعد میں منافقین ان میں کون کون بنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں جو طلقاء ہیں یہ وہ ایک خاص ٹرم ہے طلقاء کی، جی جی، ایک مطلب پوری ایک اصطلاح ہے دینی طلقاء۔ یہ طلقاء لوگ تھے جن کو مسلمان نہیں کنسیڈر کیا گیا تھا، یعنی اس لیول پہ ان کے لیے لفظ طلقاء استعمال ہوتا ہے کہ طلقاء ہیں آپ، یہ لوگ جن کو چھوڑ دیا گیا تھا اس بنیاد پہ کہ جب یہ ہاتھ ہی یہ انہوں نے، کیونکہ رسول خدا نے جب وہاں تشریف لائے تھے تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو اس گھر میں آ جائے اسے بھی امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو اپنا اسلحہ پھینک دے اسے بھی امان، سرنڈر کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، تو جب سرنڈر ہی کر دیا پھر بچتا کچھ نہیں، تو پھر پیچھے بات کوئی بچتی نہیں۔ یہ ایک ایونٹ، یہ پازیٹیوٹی تھی، پازیٹیو ایونٹ تھا یہ۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم ڈاکٹر میں اپنی نعت کو شامل کریں، کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ ہمارا سیگمنٹ حلقہ درود ہے اور آپ کا سیگمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، پھر قبلہ کی سنہری بات بھی میں ہے۔ اپنا سیگمنٹ مس کرتا ہوں، قبلہ کی بات لیکن دیکھیں ضروری ہے، ہمارے پروگرام کی ڈیمانڈ ہے، کیا کر سکتے ہیں، پروگرام کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو اس میں بینیفٹ ہے نا، میں آپ پہ قابو آ جاتا ہوں۔ بالکل۔ تو بلال آپ کوئی ہمیں نعت سنائیں، پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ ادب ملاحظہ کیجیے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اس گلستان میں
محمد کے غلاموں کا غلام خاک ہوں میں خاک ہوں خاک ہوں خاک کو بچھنے انڈیا کے ایک شاعر انہوں نے لکھے بن کے دلہن اسے لینے کو قضا آتی ہے جس کو زہرا کے دلاروں بچانے کے لیے گود سے ماں کی اصغر کی صدا آتی ہے گود سے ماں گود سے صدا آتی ہے داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے چھوڑ دیا کیا خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا تو جنت کی ہوا آتی ہے ماشاءاللہ بہت خوب. اور ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. دیکھتے رہیے گا پروگرام ادائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں دعا خان اور میرے ساتھ ڈاکٹر عمیر. ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع جو تھا اس پہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا تعلیم و تربیت, اس میں ہم نے بڑا خوبصورت ٹاپک ڈسکس کیا. اور اب میرا خیال ہے کہ فائنلی ٹائم ہو چکا ہے. ایون میں کہوں گی ٹائم از اوور. ڈاکٹر عمیر اب باری ہے کہ میں اب آپ سے سوالات کروں گی. تو چلتے ہیں ڈاکٹر عمیر کے سیگمنٹ کی طرف, روزہ اور صحت کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر عمیر مجھے یہ بتائیں, ہمارا آج روزہ اور صحت میں ہمارا کویشچن ہے
بالوں کی خشکی, بالوں کا گرنا, روزے کی وجہ سے بھی کیا اس طرح کا کوئی افیکٹ پڑتا ہے انسانی صحت کے اوپر, یا ہمارے بالوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے اس سے بھی بہت سے بال گرتے ہیں, اور یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے, ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے. میرا خیال ہے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ آج کل تھوڑا طریقے سے آپ پوچھ رہی ہیں, تھوڑا بہت آج کل ہے. چلے میں اس کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی جو خشکی ہوتی ہے یہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے, جو زیادہ خشکی ہوتی ہے فنگس. فنگس کس طرح کی فنگس؟ جس طرح عام جو فنگس ہوتی ہے آپ کے سر میں پیچز بن جاتے ہیں, اس کی وجہ سے فنگس ہو سکتی ہے. اور خشکی ہر باڈی پہ ہوتی ہے, ہر مطلب جو انسان ہے اس کی باڈی خشکی ہوگی, بس بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر سے پھر وہ کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں جو اس کی جو اوپر آئل ہوتا ہے اس کو جذب کر لیتے ہیں, اسکن خشک ہو جاتی ہے, لائک ایسڈ نکلتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے, اور اسکن جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ میڈیسن یوز کر لیتے ہیں, کیٹوکونازول کا شیمپو آ رہا ہے وہ یوز کر لیتے ہیں, پھر فلوکونازول کی ٹیبلٹس آ رہی ہیں. جب آپ فنگس کی طرف زیادہ پرابلم ہو جائے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, جو پیچز بنتے ہیں اس کے لیے. آج کل تو بڑے اچھے وہ آپ کے پاس موئسچرائزرز آ گئے ہوئے ہیں, جو شیمپو آ گئے ہوئے ہیں, وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل, ان کے اندر کنڈیشنر بھی ہے, ان کے اندر آئل بھی ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں وہ واقعی ورک کرتے ہیں ایکچوئل میں؟ الحمدللہ ورک کرتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر آپ سپوز وہ چیزیں نہیں یوز کر سکتے, گھریلو طور پہ آپ سیب کا سرکہ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بالوں کے لیے. ہاں جی, بالوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تھوڑا لے کے سر میں لگا لیں, پھر نہا لیں, اس کے بعد ہلکے طریقے سے پانی ملا کے لگا لیں. اچھا, آج کل ایک وہ بہت ٹرینڈ ہے پیاز کا پانی, اور وہ ایکچوئل ویسے نہیں, وہ خشکی آپ کے سر میں جب خشکی ہوگی نا تو وہ بال گرنا شروع ہوں گے, کیونکہ اس کے روٹس ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اسٹرانگ نہیں ہوں گی. اگر کسی کو خشکی نہ بھی ہو اس کے تب بھی بال گرتے ہیں؟ نہیں گرتے ہیں ڈاکٹر میں گرتے ہیں. وہ پھر یہ ہے کہ وہ جیل وغیرہ یوز کرتے ہوں گے, یا آپ یہ دیکھ لیں جینیٹکلی پرابلم نہیں ہے, پیچھے اس کے کوئی والد صاحب یا دادا وغیرہ وہ اگر کیا نام ہے گنجے ہوتے آ رہے ہیں تو اگر آف کورس کہ اگلے بھی بچے بھی ہوں گے. اچھا, ایک جو میڈیسن ہے ہمارے پاس جو ہیئرس کے لیے لوگ اکثر وہ میڈیسن بایوٹن جو یوز کرتے ہیں, وہ بہتر ہے. وہ اچھا, ان میں ایک ایسا بھی ہے, ان کے اندر ایک ہے اسکن, ہیئر اینڈ نیلز اینڈ جسٹ فار ہیئرس. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو تینوں والے ہیں ان کو تینوں والوں کو یوز کر لیں یا جسٹ ہیئر والے یوز کریں؟ تو ہیئر کے لیے الگ آگے ہوئے ہیں, نیلز کے لیے الگ آگے ہوئے ہیں, اور آپ کی اسکن کے لیے الگ آگے ہوئے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے پرابلم ہے کیا. اگر آپ کو ہیئر کی پرابلم ہے, آپ نے اس کی اسکن اور نیل کو کیوں لینا ہے, آپ ہیئر کو یوز کریں. کیونکہ اس آپ کی میڈیسن میں ہے کچھ جو آپ کی جو کاسمیٹکس ہمیں کیا دے رہا ہے بالوں کے حوالے سے؟ بہت کچھ دے رہا ہے. اچھا, وہ یہاں بولا نہیں جا سکتا. بہت کچھ دے رہا ہے ڈاکٹر, پر آپ کو دے گی نہیں. الحمدللہ کہ آج کل مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ سمجھنا عقل تو آپ کے کہتے ہیں نہیں کہ جو نیچرل چیزیں ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. آپ سب سے بیسٹر ہے خشکی کے لیے ناریل کا آپ کا تیل آ رہا ہے آج کل, وہ کوکونٹ آئل, وہ آپ یوز کر لیں, وہ بہت بیسٹ ہے. وہ اگر آپ نہانے سے پہلے اس کو لگاتار یوز کرتے رہیں وہ تو بہتر ہے. نہانے سے پہلے آپ اس کا اچھا گھنٹہ ڈیڑھ پہلے مساج کریں, پھر یوز کریں, جب تک آپ ڈینڈرف ہوئے, کیوں جب آپ کی اسکن آئلی نہیں ہوگی. بالکل, اس کے لیے سیلیسلک ایسڈ کا ایک شیمپو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں آپ. جب بھی آپ نے شیمپو کیا نام ہے باتھ کے لیے جانا ہے, ہیئر واش کرنے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں, وہ بڑا زبردست ہے. تو آج کل بڑے اچھے اچھے برانڈز ہیں, آپ ان کو یوز کر کے اپنی جو خشکی ہے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اور کوشش کیا کریں کہ میڈیکیٹڈ اور اوتھینٹک چیزیں یوز کریں جس سے آپ کو بینیفٹ ہو. بالکل, تو اپنی طرف سے یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ مجھ سے بعد میں کنسلٹ کر سکتی ہیں. I will انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمیر. اچھا, اب میرا خیال ہے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا حلقہ درود. درود ہزارہ کے بارے میں آپ ہم سے روشنی ڈالے. درود ہزارہ پہ آپ اس سے ہم سے کیا ڈسکس کریں گے؟ درود مناجات پہ اگر ہم ان دونوں درود میں سے کس کو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے؟ درود پاک تو خود ایک عبادت ہے, بے شک, اور اس کا حکم قرآن کریم میں ہے. تو اس سے پہلے میں ایک آپ کی بات ایڈ کروں گا, چونکہ آج مجھے کافی زیادہ میسیج تھے دعاؤں کے حوالے سے. عزیر بھائی ان کے والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا ہے. اس کے علاوہ کافی لوگوں کے میسیجز ہیں کہ ہماری آپ سیگمنٹ میں جب بھی آپ درود کا ذکر کریں یا تسبیحات کا ذکر کریں تو ہمارے والدین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے دعائیں خیر کر دیا کریں. تو پروردگار عالم ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں, پروردگار ان کی قبروں میں رحمتیں نازل فرمائے. اور جو بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں, مالک کائنات ان کو اپنی رحمت سے نوازے. تو درود جو ہے, درود مناجات میں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے, اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ صفت دی ہے. اللہ کی صفت بھی کریم ہے اور نبی کی صفت بھی کریم ہے. کریم کا جو ترجمہ اور ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے مانگے, اگر سوال کر کے مانگا جاتا ہے تو
تو وہ دے تو اسے ہم سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے دے اس کو ہم کریم کہتے ہیں، کہ جس کے دل میں ابھی جا کے ہم نے سوال نہیں کیا، اس نے محسوس کیا ہے کہ یہ دروازے پہ آنے والے سائل نے اس لیے دروازے پہ دستک دی ہے تو وہاں سے خیرات ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ دروازے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم اس مناجات کے درود کو ابتدا کرتے ہیں تو آقا کریم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا امتی کس وجہ سے کس حال میں ہے اور کیا استدا کرنا چاہتا ہے، کیا التجا اس کے دل میں ہے، کیا رب کائنات کی بارگاہ میں حضوری ہے۔ تو یہ وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا جو وسیلہ ہے وہ درود مناجات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ بھی ہے کسی نماز جو ہے، چونکہ ہمارے اہل سنت کے درمیان میں بزرگان دین نے اکثر کتب کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی آپ درود پاک کی تعداد کو 313 مرتبہ کرتے ہیں تو آپ کثیر تعداد میں پڑھنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو ایز اے وظیفہ پڑھنا چاہے تو میں اسے بتاؤں گا کہ 1100 مرتبہ اس کا وظیفہ کرے، 700 مرتبہ کرے، 500 مرتبہ کرے، 300 مرتبہ کرے، چاہے 111 مرتبہ کرے، تو اس کا تعداد کو مکمل کرے اور اس پہ ایک حاجت، ایک اپنی مثلا کسی بندے کا ویزا باہر کے ملک ہے وہ نہیں ہے، یا کاروبار کی وجہ سے ہے، یا شادی، کوئی ایک مناجات کو آگے رکھ کے اس درود پاک ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تسبیحات رمضان۔ پیر صاحب جیسے آج رحمت کا جو عشرہ ہے وہ ختم الوداع ہو گیا ہے اور مغفرت کا عشرہ میرا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ، رات اس کی آج سے وہ 11ویں رات آج سے شروع ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو اس کے لیے کوئی اتھینٹک جو تسبیح ہو جو بندہ پڑھتا رہے روز بروز، یا کوئی آج کی تسبیحات میں کون سی تسبیح ہے؟ یا اللہ یا کریم ہی ہے، پروردگار عالم کا ہی نام ہے۔ اور اس کو خاص طور پہ مجھے چونکہ واٹس ایپ پہ کافی زیادہ میسیج آئے ہوئے تھے اس حوالے سے کہ ہمیں اکثر لوگوں نے ایک دوسرے سے پیسے لینے ہوتے ہیں، جیسے لوگ ایک دوسرے کو رکھنے کے لیے ادھار دیتے ہیں تو وہ دینے والا بندہ جو ہے نا وہ انکاری ہو جاتا ہے، مثلا کہ وہ بندہ آگے سے انکار کر دیتا ہے یا اس کے پاس سورسز نہیں بن پاتے کہ وہ اس کو ریٹرن کر سکے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے آج دے رہا ہوں، کل دے رہا ہوں، پرسوں دے رہا ہوں۔ اب جس بندے نے دیے ہوتے ہیں وہ بیچارہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ وقت کو ٹائم کو سپینڈ کرے اور اس سے لڑ بھی نہیں سکتا، اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے کہ اس کی وہ ریٹرن جو رقم ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائے یا اس بندے کے دل میں رحم آ جائے۔ تو ان کے لیے یہ وظیفہ ایک انتہائی مفید وظیفہ ہے یا اللہ یا کریم کا، اور اس کا تعداد کا جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد اس کو 230 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بغیر کسی سے کلام کیے اس کو قبلہ رخ کے بیٹھے نماز کی فراغت کے بعد اس کو پڑھا جائے، اور یا اللہ یا کریم۔ اور خصوصاً جس بندے سے آپ نے قرضہ لینا ہے، جو بندہ دینے کا وعدہ کرتا ہے مگر اینڈ ٹائم پہ وہ آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتا یا اپنے آپ کو وہ شو نہیں کرتا، اس بندے کا تصور رکھ کر کے پروردگار عالم اس پہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور یہ ہمارا قرضہ واپس کر دے۔ اور میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، دنیا کائنات میں اللہ رب العالمین سب کچھ معاف کر دیتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا، یہ دنیا میں اس کو نپٹانا چاہیے۔ شہید کے لیے معاف نہیں ہے، تو پروردگار عالم نے اگر ہمیں زندگی میں مہلت دی ہے تو وہ قرض خواہ لوگ جو لوگوں کے پیسوں کا یہ فراڈ کر کے دھوکہ کر کے لوگوں کے غریبوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ہمارے پاکستان میں تو کمیٹیوں کے نام پہ لوگ بڑا یہ دھوکہ کرتے ہیں، ایک فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ ہو گیا کمیٹی کی بات کی ہے، ان کے لگتا ہے دھوکہ ہوا۔ اچھا میں قبلہ آپ سے چاہوں گی کہ آپ اگر ایک سنہری بات، ہمارا جو سیگمنٹ ہے سنہری بات، ہم اب اس کی طرف چلتے ہیں، کوئی سنہری بات کرتے ہیں آج کی۔ ایک اہم بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو گلوکوز لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جیسے گلوکوز لیول کم ہوتا ہے تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ عام طور پہ اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور چڑچڑا پن جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے اور ہم لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم گھر میں موجود ہوتے ہیں تو جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اس وقت میری باڈی میں یہ ایک پرابلم آ چکا ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوگا، تو آپ ان مقامات سے بچنے کی کوشش کریں جہاں آپ کی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جہاں بحث و مباحثہ ہے، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جہاں بھی بحث و مباحثہ ہوگا وہاں نیچرلی آپ چڑچڑا پن جو ہے اس کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے اور لڑائی کی صورت میں اس کا انجام ہوگا۔ تو کوشش کیجئے، اسے ذہن نشین رکھیے کہ روزے میں ہمارا گلوکوز لیول کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو ان مقامات سے بچائیں جہاں بحث و مباحثے کی گنجائش۔ اچھا قبلہ، ویسے یہاں پہ میں ایک سوال کر لیتی ہوں تو وہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ جب ہم روزے میں ایسے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے یا ہم چیخو پکار لڑائی جھگڑے یہ سب کرتے ہیں
تو اس میں ہمارے روزے پہ گناہ اور ثواب کی طرف سے کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ جی ایفیکٹ تو پڑتا ہے نا. دیکھیے روزہ جو ہے ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ 1 یا 2% بھوکے اور پیاسے رہنے میں، باقی 98% جو ہے وہ اس کا تعلق آپ کے معاملات سے ہے. یعنی بھوکا پیاسا رہنا اس کا جو پورشن ہے وہ 1 اور 2% ہے، باقی 98% آپ کے جو معاملات ہیں ان پہ ایفیکٹ کیا ہے آپ کے روزے کا. آپ معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ گھر والوں کے ساتھ پہلے جیسے تھے کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں، بالکل. آپ اپنے محلے داروں کے ساتھ ویسے ہی ہیں. آپ باہر نکلے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ہارن بجایا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں اسے کراس کروں اور سامنے جا کے گاڑی کھڑی کر دوں. تو یہ ساری چیزیں، ان پہ کنٹرول کرنا ہی اصل میں روزہ ہے. بالکل. جب آپ اس طرح کی حرکت کریں گے اور یہ چڑچڑاپن ظاہر کریں گے اور لڑائی جھگڑا کریں گے تو آبویسلی روزے کی وہ ویلیو نہیں رہتی. روزہ باطل تو نہیں ہوتا، روزہ باطل نہیں ہوتا، جو مقاصد ہیں وہ ختم ہو جائے، مقصدیت اس کی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ قبلہ عمران باسم ظہری صاحب آپ کا، منور صاحب، ابوقاس منور صاحب آپ کا. میں آپ لوگوں کو اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی میں اور پوری کوہ نور کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے گفتگو کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. جتنی چیزیں ہم آپ لوگوں سے سیکھ سکتے ہوں گے ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد سیکھ لیں. تو ابھی میرا خیال ہے ہم ایک نعت کی طرف چلتے ہیں. تو میں بلال آپ ایک اچھا سا کلام پھر سے ہمیں سنا دیں.
پر یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا